बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास था जिसमें बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दों और उन अनासर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का फ़ैसला किया गया। लेकिन इस इजलास में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की शमूलियत नज़र नहीं आई, जिससे इस तमाम प्रोसेस पर सवालात उठ जाते हैं। हुकूमत और अपोजिशन शायद इस अहम मौके पर भी एक पेज पर नहीं है, या फिर सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह बलोच ने, और हुकूमत के मौक़िफ़ के लिए मेरे साथ हैं राना एहसान अफजल, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपके दोनों के टाइम देने का। सनाउल्लाह भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। सुलगता बलूचिस्तान, एक वक्त गुजरा, कई सियासतदान बदल गए, मगर ये लफ्ज़ आज भी वही शिद्दत रखता है। इस हवाले से कौमी सतह पर जो इजलास बुलाया गया, आपको शिरकत की दावत भी दी गई, मगर आपने शिरकत से इनकार किया। इस इजलास से जो फैसले सामने आए हैं, इनको आप लोग कैसे देखते हैं? और इनकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान के अंदर एक दफ़ा दोबारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? थैंक यू काजी साहब। पहली बात यह है कि आपने खुद पहले प्रोग्राम के इंट्रो में भी बता दिया है कि एक तो यह है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास पे बहुत सारे सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं। पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं, उसके नतीजे में कोई भी जायज़ लेजिटिमेट हमारे यहाँ पार्लियामेंट या असम्बली नहीं है। दूसरी बात रही, मैंने काफ़ी दोस्तों को प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की जो इजलास होती है, उससे पहले एक प्रोसेस होता है जो ट्रेडिशनली आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। उसमें यह है कि आप सूबाई असम्बलियों को इत्माद में लेते हैं, क्योंकि ये फैसला एक सूबे की जिंदगी, मता और जीत से मुतल्लिक है। अगर आप उस सूबे को तमाम पहलुओं पे उसकी असम्बली रिकमेंडेशंस या मशावरत या तजावीज़ आपको नहीं भेजती, वो फिर आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाते हैं। फिर उसके बाद आप उनको ले जाते हैं कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, वहां पे उनकी सिफारिशात को फिर इंडोर्स करवाते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। ये बहुत बड़ा, देखें, आप फेडरेशन के एक फेडरेटिंग यूनिट के साथ अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी रवाबित हैं, ताल्लुक है, कवानीन है, उनको रिफ्रेम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात करते हैं या बलूचिस्तान में नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं, देखिए बलूचिस्तान गुज़िश्ता 70 साल से 72 साल से वफाक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। ये एक हकीकत है, तारीखी हकीकत है। और बलूचिस्तान में हमेशा ऑपरेशन होते रहे हैं, बलूचिस्तान के अकाबरीन जेलों में रहे हैं, बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं अकूबत खानों में रहे हैं, यहाँ के कुली कैंप हमेशा मशहूर है, लोगों ने उस पर किताबें लिखी हुई हैं। बलूचिस्तान में ये कैनेटिक जो अप्रोच है या मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन है, बलूचिस्तान को इस दफा पॉलिटिकल प्रोग्राम देना चाहिए था, बलूचिस्तान को इस दफा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम देना चाहिए था। कौमी सलामती का या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है तो वो ये देखता कि कम से कम बलूचिस्तान में इससे पहले पार्लिमानी कमेटी के जो कौमी सलामती के इजलास से पहले क्या फेडरल गवर्नमेंट का कोई कमीशन बना, उसने तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में, तमाम लोगों से जाके बात की कि बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, यहाँ इंसानी हकूक की सूरत-ए-हाल क्या है, यहाँ पर इंसानी तरक्की और इंसानी वसाइल पर तक लोगों का दस्तरस कितना है, यहाँ पर चेक पोस्टें कितनी हैं, यहाँ पर जो है आपके तेल और गैस जो कुदरती जो निकलती है, क्या उसका एक्सेस आपको है, यहाँ पे वो बिजली के लोड शेडिंग के घंटे देखते, यहाँ सड़कों की सूरत-ए-हाल देखते। फिर उसके बाद जाके इस्लामाबाद वाले बैठ के बलूचिस्तान से मुतल्लिक कोई फैसला करते। जब भी हम कोई बच्चा जो जिस तरह माँ से दूध मांगता है, अगर वो रोता है तो आप उसको थप्पड़ देना शुरू कर देते हैं। ये इस्लामाबाद की रविश ने आपसे बांग्लादेश अलग कर दिया। बलूचिस्तान में देखें 21वीं सदी है, तब्दीलियां बहुत आ गई हैं, एक नई जनरेशन है जो आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, आपकी तोपों की गनगरज में उसकी परवरिश हुई, आपकी गलत फैसलों की वजह से यहाँ पर मार दाड़ चीखो पुकार में उसकी परवरिश हुई। उस नस्ल को आप जो है एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के जरिए से अपने साथ रख सकते हैं। कैनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन, हार्ड स्टेट का ये जो अप्रोच है, इसके साथ बलूचिस्तान को मजीद आप रखने की कोशिश करेंगे, ये जख्म हमेशा रस्ता रहेगा। बिल्कुल ठीक, इसका जो है नुकसान आपको। बिल्कुल सही है। राना साहब, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो सनाउल्लाह बलोच साहब ने कहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस उन्होंने शो की हैं, और इसके अंदर आपके पास सवाल पे आने से पहले हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया और उसके साथ सॉफ्ट स्टेट का कहा गया कि जी हमें सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट में जाना है। सॉफ्ट स्टेट मतलब जहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत है वो कमज़ोर है। सो आज क्या दोबारा वफाकी हुकूमत को एहसास हो रहा है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, और क्यों आज दोबारा एक हार्ड स्टेट की बात हो रही है?
5 ऑपरेशंस हो चुके हैं, अब एक छठा काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और जिस तरह अभी सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमें ऑन बोर्ड करना है एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, जो शायद इस्लामाबाद में या लाहौर की मीटिंग्स में उसका हल नहीं है। शुक्रिया काजी साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी बातें सनाउल्लाह बलोच साहब ने की, बहुत बेहतर होता कि ये बातें अगर ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी उसके इजलास में अगर ये बातें आती बीएनपी की तरफ से तो ज़्यादा बेहतर होता। पार्टिसिपेशन ज़रूरी थी क्योंकि ये भी एक मेजर स्टेक होल्डर है और इनकी इनपुट बड़ी अहम है, तो ये बातें वहाँ भी की जा सकती थी। देखिए, दूसरा जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो अलामिया है उसके अंदर जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम को जो है दोबारा से रीइनोवेट करके उसको आगे लेके चलना है। और नेशनल एक्शन प्लान क्या है? नेशनल एक्शन प्लान काइनेटिक नहीं है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो नॉन काइनेटिक है। देखिए, डेफिनेटली जब आप अंडर अटैक हो, जो कि हम अंडर अटैक हैं, और एक तो उसका जो है वो जवाब होता है और वो काइनेटिक ही होता है कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, क्योंकि एज सच नो गो एरियाज नहीं है, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट नहीं है, तो जो काइनेटिक पार्ट है वो आ जाता है कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को अगर आप देखें तो बिल्कुल उसके अंदर सवाल उठते हैं। उसके अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स थी, बहुत सारे मामला जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के मामला थे वो पेंडेंसी के ऊपर हैं, उस तरीके से जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुई। फिर उसके अलावा आपकी एक मेजर जो पोर्शन है वो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सोशल कोहेजन है, जो कि मेजॉरिटी आपका सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी आती है। तो बिल्कुल यहाँ देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल हैं कि बी एरियाज क्यों हैं, ए एरियाज में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सके, बी एरियाज के फंड्स कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हैं, कितना ट्रिकल डाउन होते हैं, कितना वो एफिशिएंट इदारे हैं, लेवीज का अदारा कितना एफिशिएंट है, कितना वेल इक्विप्ड है। उसके साथ साथ आपने जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कितना जो है वो सोशल कोहेजन के ऊपर काम किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जॉब क्रिएशन के ऊपर। और बिल्कुल ये सवाल वफाक से भी बनता है, वफाक भी जवाब दे। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर होनी चाहिए, और जो कमेटीज़ नहीं मिली इतने अरसे से उस प्लान के तहत उनको मिलना चाहिए रेगुलरली और इन इश्यूज़ को उठाना चाहिए। तो जहां अब हुकूमत जो है या जो लॉ एनफोर्समेंट है वो काइनेटिक पार्ट को देखेगी, वहाँ बहुत अहम है कि नॉन काइनेटिक पार्ट के ऊपर काम हो, जो अज़्म इस्तेहकाम है, जो नेशनल एक्शन प्लान के नॉन काइनेटिक पार्ट। ठीक, अच्छा, लेकिन मैं सनाउल्लाह बलोच साहब की तरफ जाता हूँ। सनाउल्लाह बलोच साहब, दो चीज़ें हैं इसको अगर एवेल्युएट करें तो इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। एक, आर्मी चीफ ने इजलास में कहा कि मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं हो सकती। हमें पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की हैसियत से जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। ये एक ऐसा बयान है जिसको समझने के लिए क्या वाकई हम एक सॉफ्ट स्टेट थे और क्या अब हमें हार्ड स्टेट करना है, हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि 5 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। और जो अभी आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इस चीज़ का हल, पॉलिटिकल सिचुएशन को एड्रेस करने और पॉलिटिकल डायलॉग होने की ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे आपको लगता है होती नज़र आएंगी बलूचिस्तान के अंदर? जनरल साहब ने जो बयान दिया इसमें कोई शक नहीं है, कौमी सलामती, इस मुल्क की दिफा और आइन और जमहूरियत की बालादस्ती, फिर ये मुल्क, ये पता नहीं उनकी असेसमेंट कब से ये किसने की है कि पाकिस्तान इज अ सॉफ्ट स्टेट और पाकिस्तान इज अ हार्ड स्टेट। जो सॉफ्ट स्टेट का अप्रोच ये नहीं है कि जी सॉफ्ट में ये है कि आप कि मुल्क के अंदर कवानीन कमजोर होते हैं या हुक्मरानी कमजोर होती है, करप्शन होती है। सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट ये है कि एक जो आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, आइन की बालादस्ती पे, आइन में फराम करदा जो भी आपको गारंटीज हैं, जो ताकत हैं, उन पे आप बरामद करते हैं। इसके अलावा सिविल लिबर्टीज हैं, आप मीडिया को एक्सेस देते हैं, लोगों को आज़ादी से बात करने की इजाज़त मिलती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। सबसे बढ़कर लोगों की आज़ाद राय दही, यानी अक्के राय दही, जिसको साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए से इंश्योर करते हैं। दुनिया के अंदर सॉफ्ट अप्रोच के मानी, सॉफ्ट स्टेट के मानी ये हैं। हार्ड स्टेट के मानी ये है कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम,
ایک ایسی رجیم جس میں آئین پہ جو کچھ بھی دیا گیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا, انسانی حقوق کی جو ہے خالداری نہیں کی جائے گی, سول لبرٹیز پہ جو ہے پابندی ہوں گی, میڈیا جو ہے وہ بڑا اس پہ قدغنیں لگائی جائیں گی, صاف اور شفاف انتخابات نہیں کیے جائیں گے, بالادست طبقہ ایک ہوگا, وہ بیٹھے گا, وہ سمجھے گا میں اکیلے کل ہوں, میں نے فیصلے کرنے ہیں. دنیا کے اندر آرڈ اسٹیٹ کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے. پاکستان کو ایک مکمل طور پر آئینی ملک بننا چاہیے, نہ سافٹ اسٹیٹ بننا چاہیے نہ ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہیے. دا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک رشتہ اور ایک تعلق بناتا ہے. ہمارے درمیان اور کوئی خونی اور جائیداد کے رشتے نہیں ہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ, ایک ریاست میں اس کے مختلف المزاج, مختلف اللسان, مختلف علاقوں کے لوگوں کا رشتہ وہ آئین جوڑتا ہے. اس آئین کے اندر جو چیزیں درج ہیں آپ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. پاکستان کو کسی ہارڈ سافٹ فلیکسیبل اسٹیٹ کے کسی ڈیفینیشن کی اور آگے ضرورت ہی نہیں پڑتی. پاکستان کو ایک مکمل آئینی ملک بنائیں. رہی بات پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اسلام آباد میں ابھی نیشنل ایکشن پلان کا میرے دوست رانا صاحب نے ذکر کیا. دیکھیں کس نے روکا تھا جب نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس میں چلو کینیٹک اپروچ کا ایک پوائنٹ ہے, باقی آپ کے ساتھ پیرالل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پیرالل جتنے بھی نکات ہیں, وقت کی کمی ہے گنا نہیں سکتا ہوں, کس نے آپ کو عمل درآمد سے روکا تھا؟ اسلام آباد کو یہ کرنا تھا نا, یہ صوبوں کا کام تو نہیں تھا, اس لیے کہ وہ صوبوں کو انگیج کرتا. وفاق کا کام یہ ہے کہ جب اتنے بڑے کرائسس آتے ہیں. تیسری بات میں آؤں گا, اسلام آباد میں دیکھیں ہمیں جو ہمیشہ ایک تشویش رہی ہے اور وہ خدشہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ درست بھی ثابت ہوا ہے. اسلام آباد میں جب بھی کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے, چاہے وہ کمیشن کی ہو, پارلیمانی کمیٹی کی ہو, مشترکہ اجلاس کا ہو, بلوچستان کے لیے بری خبر آتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ہمارا وہ ہے آئینی تحفظ ہے جس کو آرٹیکل 153 کہتے ہیں, کونسل آف کامن انٹرسٹ, قومی مفادات کا کونسل. قومی مفادات کے کونسل کا کام ہے کہ صوبوں میں جو بھی جب بھی کوئی مسائل ہو وہ اس میں لے آتے ہیں, وہاں سے کوئی اس کا حل نکالتے ہیں. پچھلی دفعہ ابھی 1 سال سے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوا, ویسے ہر 3 مہینے پر آئین میں درج ہے کہ اس کا اجلاس ہونا چاہیے. آج تک 1.5 سال ہوئے. میں ابھی بتاؤں پچھلا اجلاس ہوا تھا اس نے ہمارے لیے کیا کیا. پچھلے اجلاس میں بلوچستان کی 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی. بلوچستان کو اس کے 9 سیٹوں سے قومی اسمبلی میں محروم کر دیا گیا. سالانہ 100 سے 150 ارب روپے بلوچستان کو NFC کے ایوارڈ میں اس مد سے ملنے تھے. دیکھیں ہمارے ساتھ ابھی تو بلوچستان میں یہ جنگ کی صورتحال ہے, لاشیں ہیں, خون خرابہ ہے, چیخ و پکار ہے, سڑکوں پہ ہماری مائیں بہنیں. ٹیکنیکل چیزوں پہ تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ابھی اسی 1 سال میں 1.5 سال میں SIFC بنا کر SIFC کی آڑ میں بلوچستان کے تمام مائنز اینڈ منرلز کے رائٹ لے کر اس کو دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیے گئے. ابھی تک بلوچستان کا نوجوان, بلوچستان کا انٹیلیجنشیا, ہم لوگ ابھی تک اس پہ بیٹھے ہی نہیں ہیں. اس کو اگر ہم نکالیں تو اسلام آباد اس لڑائی جھگڑے میں جب خون خرابہ ہو رہا ہے, پیچھے سے جو ہے یہاں سے ایک ہاتھ ڈال رہا ہے بلوچستان کے فکری وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے, پیچھے سے ایک اور ہاتھ ڈال رہا ہے, اوپر سے انہوں نے ایک جعلی مینڈیٹ والی صوبائی حکومت بٹھا دی ہے جس کا کام سارا دن دھمکیاں دینا ہے, سارا دن لوگوں کو برا بلا کہنا ہے. آپ کو ریکنسیلیشن کے لیے, بلوچوں کے دل اور دماغ جیتنے کے لیے, بلوچستان کے اندر ہمن نالے کے لیے, بلوچستان کے اندر قابل اعتماد قابل عمل اسٹیڈیم جن کو ہم کہتے ہیں وہ متعارف کرانے کے لیے آپ کو ایک سینسیبل ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے اجلاس کی نہیں, میں نے ہر دفعہ پروپوز کیا ہے لیٹس ہیو اے نیشنل ڈیبیٹ آن بلوچستان. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کیا غلط ہوا, ہم نے کیا غلط کیا, لیٹس ہیو اے نیشنل ڈیبیٹ ان اسلام آباد ان اوپن فورم. بالکل ٹھیک ہے. رانا احسان صاحب 2-3 چیزیں جو اس سے مجھے نظر آ رہی ہیں یا جو سرفیس ہو رہی ہیں. ایک تو بات گوئنگ بیک ٹو اسکیئر ون کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر آج BNP مینگل بھی یہ کہہ رہا ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب ایک سچویشن ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب خود گئے تھے مینگل صاحب کے پاس کوئٹہ میں, اور ان کو وہ لے کر آئے تھے اس میٹنگ کے لیے. اب آپ لوگوں نے کیوں نہیں یہ تردد کیا کہ آپ لوگ جاتے, آپ لوگ ان کو اپوزیشن کو آن بورڈ کرتے, کیونکہ جو ایشو ہے وہ بلوچستان کا ہے, اور اگر بلوچستان سٹیک ہولڈر ہے تو اس کی پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا مجھے ذرا یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ آ گئے, نواز شریف صاحب اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. اب ہی از ویری امپورٹنٹ پرسن, ان کی حکومت ہے, پلیز ڈونٹ سے کہ وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اس لیے میں نہیں آ سکتا. انہوں نے تمام آپریشنز دیکھے, انہوں نے تمام آپریشنز کیے ہیں اور ان کی حکومت میں ہوئے ہیں, اینڈ ہی ہیز گاٹ اے ویری کلیئر ویو اباؤٹ ہاؤ دس آل از سپوز ٹو ہیپن. جی رانا احسان صاحب. سب سے پہلے تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ BNP ہو اور دیگر سٹیک ہولڈرز ہوں, ان کے ساتھ جب تک انگیجمنٹ نہیں ہوگی اور ان کی انپٹ نہیں آئے گی, ان کی اونرشپ نہیں ہوگی کسی بھی ریفارم ایجنڈے پہ, کسی بھی اکنامک سوشل انٹیگریشن کے اوپر, تو وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی.
اور اس کے اندر جہاں وفاق کا کام کوآرڈینیشن ہے، وفاق کا کام ان چیزوں کو لیڈ کرنا ہے، وہاں صوبے کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے، ان کی بھی ایک بڑی میسو ذمہ داری آتی ہے، مل کے یہ کام حل ہوگا. دوسرا جو ہارڈ سٹیٹ اور یہ سافٹ سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال سے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی جا رہی ہے. ان کا ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو ایک وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے ہارڈ سٹیٹ کی کہ اتھارٹیرین رجیم ہوتی ہے، سینٹرلائزڈ معاملات ہوتے ہیں. تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ ہماری جو اسٹریٹجی رہی ہے آرمڈ فورسز کی وہ ڈیفینسو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ہمیشہ تب ریئیکٹ کرتے ہیں جب ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اب اس اسٹریٹجی کو ہم چینج کریں گے. جس طرح افغانستان کی اگر سرزمین اس چیز کے باوجود کہ ہم ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بار بار کہ آپ کے خطے میں کہاں کہاں جو ہے وہ BLA یا TTP جو ہے وہ منظم ہے، آپ ان کو روکیں، تو پھر ہم اوفینسو بھی جا سکتے ہیں. تو بالکل ان کا اتھارٹیرین رجیم کی طرف انڈیکیشن نہیں تھا، رادر اوفینسو ڈیفینسو کی ڈیبیٹ کے اوپر انہوں نے ہارڈ سٹیٹ کہا کہ ہم ڈیفینسو سے اوفینسو جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائیں گے. اب دیکھیں دوسری بات آپ نے نواز شریف صاحب، دیکھیں بالکل میں ایگری کرتا ہوں، میاں نواز شریف کا جو قد کاٹ ہے پولیٹیکل ارینا میں وہ سب سے زیادہ ہے، اور ان کا وہاں موجودگی جو ہے ان کی ایکسپیرینس سے سیکھا جاتا. تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پریزنس مس کی گئی، لیکن ان کی جماعت کی ریپرزنٹیشن تھی. ان کے بھائی جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں موجود تھے، ان کی بیٹی جو چیف منسٹر ہے وہ وہاں موجود تھے، تو ان کی پارٹی کی کیبنٹ موجود تھی. وہ ہی میں اس چیز کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ ان کا کوئی ہوتے تو بہتر ہوتا. میں آئی ایگری ہی شوڈ ہیو بین دیئر. دیکھیے باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایک کولیبوریشن کا، سنکرونائزیشن کا اور کوآرڈینیشن کا معاملہ ہے، اور یہ نہیں ہوتی اس میں بالکل ٹھیک ہے جس میں فقدان ہے. اور وہ آپ کی وفاق، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی بارڈر سیکیورٹی، آپ کی پولیس لیویز، پھر آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کی ایک سنک میں چلنا، ایک مشاورت کے ساتھ چلنا، تبھی یہ معاملات حل ہوں گے. تو اب میرے خیال سے حکومت کا بالکل اس چیز پہ فوکس ہوگا، پہلے بھی تھا، ابھی ایک سال کے اندر جو چیزیں خراب ہوئی ہیں، آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ اگر ابھی بھی کریکٹیو میجرز نہ لیے گئے تو پھر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. ثناء اللہ بلوچ صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز ہے، مجھے ذرا صرف شارٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد کر رہی ہیں، اس سے آپ کو ممکنہ شرکت نمبر 1 اور اس سے کوئی رزلٹ آپ دیکھتے ہیں اس سے آئے گا؟ ویری شارٹلی بتائیے گا. جی بالکل، ہم اس میں شریک بھی ہوں گے اور اس میں اپنا بھرپور بھی ادا کریں گے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے پاکستان کے یہ جو سارے مسائل ہیں، اس وقت اندرونی خلفشار ہے، وسائل پر صوبوں کے جو ہے ان کا اختیار ہے، آئین کے جو ہے تمام معاملات پر عمل درآمد ہے، اس کو انشور کریں. اور یہ جو زیادتیاں ہیں یہ پورے ملک میں جس جگہ پہ جس کونے میں بالخصوص بلوچستان میں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو، اس میں ہم شریک بھی ہوں گے. اور ہمیں توقع ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ سلامتی جو اجلاس پارلیمانی کمیٹی کی سلامتی اجلاس سے بہت بہتر فیصلے اور عوامی فیصلے کر کے سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ثناء اللہ بلوچ صاحب بہت شکریہ، رانا احسان افضل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جو اعلامیہ تھا اس کے اوپر JUI فے کی بہت ریزرویشن آئی. انہوں نے کہا جی اس اعلامیے کے اندر ہم لوگ شامل نہیں تھے یا ہم سے اس پہ بائنگ نہیں لی گئی. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن کی پارٹیز کو بلایا گیا ہے اور ایک اعلامیہ جاری ہو رہا ہے تو کیوں ایسا ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آ تو گئے لیکن فیصلے پہلے ہو چکے ہیں یا ان فیصلوں میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس پہ بات کریں گے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عسکری اور سیاسی قیادت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ریاستی طاقت کے بھرپور استعمال، نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد اور سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل حمایت کا فیصلہ کیا. دہشت گردوں کے نیٹ ورکس، لاجسٹک سپورٹ اور ڈیجیٹل سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات پر اتفاق ہوا، جبکہ قومی یکجہتی اور مؤثر حکمت عملی پر زور دیا گیا. قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف نے 50 منٹ بریفنگ دی، جبکہ DG ملٹری آپریشنز نے بھی اجلاس کو آگاہی دی. اجلاس میں وزیر اعظم کے علاوہ بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ارکان کابینہ، وزرائے اعلیٰ، گورنرز بھی موجود تھے.
لیکن جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں JUI کے تحفظات سامنے آئے، جس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ ان سے مشاورت کے بغیر ہی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے حصے سے میں آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے اس وقت جوائن کیا ہے JUI کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ کامران صاحب کیوں ایسا ہوا جب آپ لوگ وہاں پر تھے، حکومت نے آپ لوگوں کو بلایا ہوا تھا، آن بورڈ تھے، آپ کی پارٹی وہاں پر تھی، مولانا صاحب وہاں پر تھے، تو پھر کیوں سلامتی کونسل کا جب اعلامیہ جاری ہوا اس میں آپ کی بائنگ نہیں لی گئی؟ ایسا ہے کہ جب اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہم نے پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن سے، باقی اپوزیشن سے اپنے آپ کو الگ رکھا اس معاملے میں، کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو بھی اسی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، یا ریاست کو بھی اسی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ جو تقریر مولانا نے کی یا جو ورژن JUI کا تھا اس کو اسی طرح سے رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹے لگا کے اور توڑ مڑوڑ کے کوئی ایسا جو ہے نا وہ امپریشن کریٹ کرتے کہ شاید مولانا نے کوئی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آپریشن کا۔ تو اس بات کو پھر آگے جب لے جانا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے جب ایک کوئی اکٹھ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے، کوئی بیانیہ آتا ہے، کوئی ان کا اعلامیہ آتا ہے۔ ہماری حیرانگی کہ ہم جب گھروں کو پہنچے تو ساتھ ہی میڈیا پہ یہ ایک مشترکہ اعلامیہ کے نام سے ایک اعلامیہ ہم نے دیکھا، اور مجھے یہ تھا کہ شاید مولانا سے پوچھ لیا گیا ہوگا، کوئی ٹیلی فون پر پوچھ لیا ہو شاید۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے، کمیٹی اس اعلامیہ کے نوٹ کو سیدھے کرتی ہے اور دین جو ہے نا اس کو سائن کرنے کے بعد جو ہے وہ پبلک کیا جاتا ہے۔ یہاں اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو بہرحال میں نے اسی وقت جو ہے نا اس کا ریبٹل دے دیا، اور پھر میں نے اس کے بعد مولانا صاحب سے جب معلوم کیا کہ آپ نے کوئی کنسنٹ تو نہیں کی تھی، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ نہیں، ان سے تو کوئی پوچھا نہیں گیا، نہ انہوں نے کنسنٹ کی ہے، اور ورژن وہی تھا جو انہوں نے کہا۔ وہ چونکہ ہم انڈر اوتھ ہیں اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کو ڈسکلوز نہ کریں، تو ہم ڈسکلوز نہیں کرتے، مگر جو چیز باہر آئی ہے اس کے اوپر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آپریشن کی کہا جا رہا ہے حمایت کی بھی گئی، کئی جگہوں سے کہا جا رہا ہے آپریشن کی حمایت نہیں کی گئی۔ دوسرا، PTI گزشتہ رات جس دن یہ میٹنگ تھی اس سے ایک رات پہلے رات کو 1 بجے تک آپ لوگوں کو کنفرم کر رہی تھی کہ ہم لوگ آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اس صورتحال کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ PTI ہمیں کنفرم نہیں کر رہی تھی، ہمیں میڈیا سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے 12-14 لوگ شرکت کریں گے۔ جی، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ بھئی دوسری پارٹی کی اتنی بڑی جو ہے نا تعداد جو ہے وہ جائے گی، تو پھر ہم کیوں 3 لوگ جا رہے ہیں؟ ہم تو 3 نام دے چکے تھے، اور پھر ہم کو مطلب بعد میں ایک آدھ نام ہم نے دیا بھی جو کہ نہیں کیری ہو پایا۔ تو PTI نے ہم کو نہ جانے کے وقت کوئی اعتماد میں لیا اور نہ جانے کے وقت کوئی اعتماد میں لیا۔ کوئی ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ، چونکہ ہم سب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو ان کا ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رول ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپنی اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لیتا ہے، تو وہ کوئی اس میں اعتماد میں نہ جانے کا بھی نہیں لیا۔ اور پھر الٹیمیٹلی جب ہم نے رات کو 1-1:30 بجے فیصلہ کر لیا کہ ہم جائیں گے، تو اس وقت تک خبریں یہی آ رہی تھی کہ وہ بھی جائیں گے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنا نقطہ نظر رکھیں گے۔ صبح جب ہم مولانا صاحب کے ہاں اکٹھے ہوئے کوئی 11:15 بجے کے لگ بھگ، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ بات پتہ چلی کہ جی اس طرح سے تو وہ تو نہیں جا رہا ہے، ان کا جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے ہم نے آپس میں اس کو ڈسکس کیا، ہم نے کہا کہ بھئی نہیں جانا تھا تو کم از کم جو ہے ہم سے مشاورت کر لیتے، اگر مشاورت جانے ہم اس قابل نہ ہوں تو ہمیں کم از کم انفارم کر دیتے، شاید ہم بھی جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح سے ذہن کہ اپنے آپ کو الگ وہ نہ کرتے، یا ممکن ہم پھر بھی چلے جاتے، مگر ہم جو ہمارے پاس یہ صورتحال بھی موجود ہوتی فیصلہ کرتے وقت، مگر ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور اس کا گلہ باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں جو اپنا مصطفیٰ کھوکھر صاحب کے یہاں افطار ڈنر پہ تھی، افطار ڈنر کے بعد تھی، ہم نے اس بات کا بھی گلہ ان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ کوئی مناسب رویہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، دوسری دفعہ کہتے ہیں نہیں جا رہے،
اور ہمیں نہ اس بات کی کوئی جو ہے نا وہ اطلاع ہے. اطلاع جو ہے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اپنی ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لیتا ہے یا مشاورت میں لیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب یہ جو جس کی بات کی جا رہی ہے جی کائنیٹک آپریشنز اور ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اس کو جے یو آئی فے کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک آبویسلی دو جگہ ہیں، ایک بلوچستان ہے، دوسرا خیبر پختونخوا ہے. اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سافٹ سٹیٹ ہارڈ سٹیٹ کا بھی ایک ورڈ دوبارہ ہم نے سرفیس ہوتے دیکھا ہے اس اعلامیے میں. ہم نے تو سنا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، وہ کرتے کرتے وہ باپ جیسی بھی نہیں رہی. یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا اور طرح سے ہے، اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ کچھ اور طرح سے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ایک دفعہ افغانستان گئے اور 7 دن تقریباً 8 دن جو ہے وہاں رہے اور ان کی تمام اعلیٰ قیادت سے بات کی. یہ مسئلہ جو ہے ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے معاملات سے ہو سکتا ہے، اور اس میں جتنی بھی بات چیت ہوئی، جو کچھ بھی ہمارے پاس انفارمیشن تھی، جو بھی انپٹ تھی ہمارے پاس، وہ ہم نے آ کے شیئر کر لی ریاست کے ساتھ اور اس کو ان کو بتایا. اور آگے اس معاملے کو جب ہم نے ایک اچھی سمت میں ڈال دیا تو آگے اس معاملے کو لے کے چلنا تھا ریاست کو. اس کا میکنزم جو ہے وہ ریاست کو بنانا تھا، جس کے بعد جو ہے ریاست نے اس وقت تو اپریشیٹ کیا اس سارے معاملے کو یا مولانا صاحب کو، مگر اس کے بعد وہ کوئی میکنزم بھی نہیں بنا پائے اور اس کا کوئی فالو اپ بھی نہیں ہوا. تو یہ معاملہ تو اس طرح سے رہ گیا. بلوچستان کا مسئلہ تو اس کی جڑیں جو ہے 1948 تک چلی جاتی ہیں. 1948 سے معاملات کو جو ہے نا اگر معاملات سلجھانے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اسی جگہ سے جو ہے سیدھا کرنا پڑے گا جہاں پہ وہ ٹیڑھا ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو وہ ٹیڑھا پن جو ہے نا وہ دور نہیں کرتے. ہم ہر 10-15 سال کے بعد ایک انسرجنسی فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی دوائی ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے کہ ان کو جو ہے دبایا جائے، مزید ان کو مارا جائے، اور اس کے نتیجے میں 6 مہینے 2 سال معاملہ دب جاتا ہے، اس کے بعد پھر سرفس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کامران موسیٰ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا موقف، کیوں پہلے کہا جا رہے ہیں اور اس کے بعد نہیں گئے، اور کیا یہ ایک گولڈن اپرچونٹی نہیں مس کر دی پاکستان تحریک انصاف پہ؟ اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا. بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بانی کی پیرول پر رہائی کی شرط رکھی. حالانکہ حکومت اس پر آمادہ نہیں تھی، اس کے باوجود نام دیے گئے اور تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اجلاس میں بھیجا. حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے نشانے پر ہے، لیکن بانی کی میں نہ مانوں کی پالیسی برقرار رکھنا قومی مفاد میں نہیں ہے. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل چودھری صاحب. آپ وکیل ہیں خان صاحب کے اور ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے آپ کی جیل میں. فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. چودھری صاحب سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا اعلان کیا تھا، مگر اب پیرول پر رہائی کے بدلے اس اجلاس میں شرکت کی شرط رکھی جا رہی تھی. کیا اصول بدل گئے ہیں یا اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وے آؤٹ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں پیرول پہ رہائی جو ہے عمران خان صاحب کی کبھی ڈیمانڈ نہ تھی نہ ہے. انہوں نے نہ اپنے مقدمات نے اپنی رہائی جو ہے کبھی مذاکرات کی بنیادی شرط رکھی نہیں ہے. یہ پارٹی کے کسی ایک کی طرف سے، کسی ایک لیڈر کی طرف سے شاید یہ تجویز آئی تھی، پارٹی کی بھی تجویز نہیں تھی. عمران خان صاحب کو اگر آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کرنا ہے ٹیررزم کے خلاف، اور ٹیررزم کا جو ایشو ہے یہ بہت سنجیدہ ہے. کے پی اور بلوچستان میں عمران خان صاحب کو پاکستان میں کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. اگر آپ نے سیاسی ایک یکساں موقف اپنانا ہے یا آپ ایک سیاسی آپ کو سپورٹ چاہیے ہے تو اس کے لیے تو عمران خان صاحب کو انگیج کرنا پڑے گا. اب وہ حکومت کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں. اگر اس جو نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف بھی ہوتے، عمران خان بھی ہوتے تو صورتحال بہتر تھی، لیکن اس میں تو ان کے اپنے وزیر داخلہ نے اس کو اہم نہیں سمجھا اور اس اجلاس میں وہ شامل نہیں ہوئے. اور وزیر داخلہ کہاں ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک میں ہیں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، آفیشلی ہمیں اس کا علم نہیں ہے. دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ کے پی اور بلوچستان میں بہت بڑھ گیا ہے، اور اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس ایک
پولیٹیکل کنسنسس ملک میں نہ ہو جیسے اے پی ایس واقعے کے بعد ملک میں آیا تھا. اور اس میں جو حکومت کا اپروچ رہا ہے وہ بالکل اتفاق پیدا کرنے والا نہیں رہا، بلکہ انہوں نے نفاق پیدا کرنے پہ زیادہ توانائیاں صرف کی ہیں، اور انہوں نے ان کے وزراء نے جلتی پہ تیل پھینکا ہے. یعنی جس دن جعفر ایکسپریس کا ایک بہت اندوناک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے مڈل آف دا آپریشن میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ایکیوز کرنا اور پھر اس کے اوپر یہ اس طرح سے رکھنا کہ اور عمران خان صاحب سے جعفر ایکسپریس کے بعد جب پچھلے منگل کو ملاقات ہوئی تو ان کی طرف سے مذمت بھی آئی. بالکل. تو یہ سارا ایک سلسلہ کرنا، میں نے ان سب سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی اکاؤنٹ بتائیں جو کہ پی ٹی آئی کا آفیشلس کا ہو یا پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ جس سے کوئی ایسی بات ہوئی. یہ پروپیگیشن جو ہے یہ اس سے آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا نفاق کے اور زیادہ جو آگے پولیٹیکل عدم استحکام اس میں اضافے کے. یہ چیزیں یہ حکومت جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی، اور حکومت جو ہے اس میں ایک جتھا ہے جو منصور یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں ٹیمپریچر ڈاؤن ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے نیشنل کمیٹی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، اس کا اعلامیہ بھی کوئی ایسا ایکشن تو یا کوئی ایسا تو کوئی آیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا تجویز کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ سیکورٹی میں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ سرحد پار سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ویپنری دے رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سیکورٹی آپریٹرز ہے اس کا بھی تو فیلئر ہے. یعنی یہ کیسے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کے ذمہ داران کون ہیں، کیا ان پہ بات ہوئی ہے؟ یہ آپ حب الوطنی کی چادر میں سب کچھ ڈال کے تو نہیں پھینک سکتے پوٹلی کو. اس پہ تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اگر آپ نے آگے بھی ان حادثات سے بچنا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بالکل صحیح. اچھا، اس کے اندر دو چیزیں فیصل صاحب ذرا اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں. ایک تو کہا جا رہا تھا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو درست قرار دیا، نمبر 1. لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے تھے پارٹی پہلے شرکت کے لیے نامزدگیاں دے چکی ہوئی تھی، اور یہ جے یو آئی فے بھی اس چیز کا برملا اظہار کر رہی ہے کہ جی ہمیں تو پتا تھا کہ شاید 12-14 لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ صرف ایک میسج کنوے ہوا تھا، میڈیا پر تھا، یا پریکٹیکلی واقعی ہی پارٹی جوائن کرنے جا رہی تھی اور اس کے بعد لاسٹ مومنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے سوچا کہ نہیں علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کو بھیج دیتے ہیں، باقی ہم لوگ نہیں جائیں گے؟ دیکھیے اس میں تو جو 14 نام آئے وہ پھر میڈیا پہ چلے، پھر سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ اعتراضات ہوئے، تو آئی تھنک پھر پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو ریورٹ بیک کیا. پہلے بغیر سوچے سمجھے نام دے دیے گئے. اس میں 2 میں تو سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر خان اور عادل بازئی جو ہیں، اگر انہی کا نام نہیں ہے تو پھر آپ اس میں وہ لسٹ پرپوز لسٹ تھی ایز پر دوست جو ہمیں بتاتے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ بڑی غیر سنجیدہ حرکات ہے نا جی. اگر آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے جانے کا کہا تو پھر آپ عمران خان صاحب کو یہ بتاتے کہ جی اپوزیشن کا متفقہ اپوزیشن کا یہ فیصلہ تھا اور ہم اس میں شامل تھے. مولانا صاحب کی طرف سے بھی یہ اب اطلاع آ رہی ہیں کہ انہوں نے اور سے یہ گلہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جانا چاہ رہے تھے. تو یہ جو مس کوآرڈینیشن ہے یا لیک آف کوآرڈینیشن ہے، اس کی ذمہ داری بھی تو کسی کو لینی ہے. یہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، کوئی اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن کے بغیر تو کوئی اور پولیٹیکل حل نظر نہیں آتا. اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس ناتجربہ کاری اور یہ عمران خان صاحب کی جو ذات ہے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تجربے نہیں کرنے چاہیے. وہ جیل میں ہے اور اس ورکرز کافی زیادہ وہ اپسٹ ہیں، اور اس معاملے کو زیادہ طول اس لیڈرشپ کو دینا جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو جس سے جلدی اس کا ایک پلان دیں اور کوئی اپنے لائے عمل کے ساتھ آئیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن کر پا رہی ہے، نہ سیاست کر پا رہی ہے. تو دونوں محاذوں پہ آپ کو کام کرنا ہوگا اور اعتماد میں لے کے چلنا ہوگا اپوزیشن کو، تبھی کامیابی ہوگی. اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ورکرز کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کی کوئی پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہم لوگوں کے لیے صرف عمران خان صاحب کی رہائی کی ہے اور اعتماد ختم ہونے کی ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سنہری موقع تھا، گولڈن چانس تھا
اگر آپ لوگ جاتے، شرکت کرتے، ساری قیادت کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے، ویسے بھی وہ جو خط لکھ کر سیاست ہو رہی ہے اس کی بجائے اگر ان پرسن سامنے بیٹھ کر اپنے حق کی بات کرتے اور آواز بلند کرتے، وہ ایک زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا. عمران خان صاحب کو جب آپ انگیج نہیں کریں گے، آپ ان کو شامل کرنے کی صحیح نہیں کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، اور آپ عمران خان صاحب کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے تو پھر علی امین صاحب وہاں پہ تھے. عمران خان کے بعد وہ پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے اپنا سارا مدعا رکھا ہے. یہ سارے باتیں جو ہیں اس کی بنیاد نہیں ہے. ٹھوس بنیاد اگر ہوتی تو آپ سنجیدہ کوشش کرتے، کم از کم جو لوگ اکابرین تھے ان کی ملاقات کراتے عمران خان صاحب سے، تاکہ وہ ان کو کنونس کرتے یا عمران خان صاحب کا میسج وہ کنوے کرتے. جب حکومت نے عمران خان کو بلانا ہی مناسب نہیں سمجھا تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہ جی کوئی وہاں پہ رکھتے تو وہاں پہ علی امین تو روز رکھتے ہیں. اس کا کیا شاخسانہ، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ساری لیڈرشپ کو بلا لیا گیا، ایف آئی اے کے نوٹس بھیج دیے گئے، لڑکے اٹھا لیے گئے، اور عمران خان کی جیل کے اندر فیسلٹیز بند کر دی گئی. تو یہ تو صورتحال ہے. تو آپ جو ہے یہ صرف جو عمل ہے وہ اٹ اسپیکس لارجر دین دی ورڈز، ایکشن اسپیکس لارجر دین دی ورڈز. تو وہ تو آپ بھی صرف اگر آپ گفتگو کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو اس کا تو فائدہ نہیں. اچھا مجھے ایک لاسٹ ذرا بتائیے گا، اپوزیشن اتحاد نے اے پی سی بلانے کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں انکلوڈنگ جے یو آئی فے آپ کے ساتھ ہوگی، اور کیا حکومت کو بھی آپ اس میں دعوت دیں گے اس پوری صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے؟ میری ذاتی رائے میں تو دینی چاہیے حکومت کو بھی اور وہاں پیپلز پارٹی کو بھی. اپنے آل پارٹیز کانفرنس میں تو ظاہر ہے حکومتی پارٹیاں جو ہیں چاہے وہ جتنی مرضی بھی ٹیم ہو اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن ان کو بلانا تو چاہیے. اور مولانا صاحب اور یہ سارا یہ کوآرڈینیشن اگر اچھی رہے گی، اور اگر اپوزیشن میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ تو پھر آپ اپوزیشن کا الائنس کیا ہوگا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. او پی ٹی آئی اور جے یو آئی اگر ملیں گے تو ہی ایک معاملہ ہوگا. اور یہ سنجیدگی کا متقاضی ہے یہ سارا معاملہ، اور اس چیز کو جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کچھ اور تھا، بعد میں پولیٹیکل کمیٹی جو کہ بہت زیادہ تر غیر منتخب اراکین کے اوپر ہے، ان کا معاملہ اور تھا. جو بھی سلسلہ آپ نے کرنا ہے اس میں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اور مولانا صاحب اگر اس میں نہیں شامل ہوں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. فیصل صاحب لاسٹ مجھے بتائیے گا، کیا خان صاحب تیار ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے if given an opportunity؟ دیکھیں پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان کے عوام کے بہتر مفاد کے لیے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ڈیفینیٹلی بیٹھیں گے، ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. پاکستان کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے تحفظات ہیں. اس کے باوجود ہم پاکستان کے میں امن کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ملک میں عدم استحکام جو سیاسی عدم استحکام ہے یا معاشی جمود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں. اور متحدہ اپوزیشن کا ایک لائحہ عمل ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، صاف شفاف الیکشن کرائیں. تو اس کے اوپر ہم جو نکات ہیں، ہمارے 3 نکات ایجنڈا ہے، اس پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بالکل بیٹھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فیصل چوہدری صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا، I'm very grateful. ناظرین، جو ہماری ڈسکشن ہے اور جو آج ہم نے ان تینوں سیگمنٹس میں اکٹھا کر کے بتانے کی یا پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت گمبھیر مسائل ہیں، اور یہ مسائل صرف ڈائلاگ سے حل ہو سکتے ہیں. یہ مسائل پولیٹیکل کنورسیشن سے حل ہو سکتے ہیں. یہ مسائل گراس روٹ لیول پر جا کر ایشوز کو ایڈریس کر کے ہو سکتے ہیں. آپریشنز بالکل ہونا چاہیے ان جگہوں پر یا ان طاقتوں کے خلاف ہونا چاہیے جو پاکستان کو سٹیبلائز ہوتے نہیں دیکھ سکتی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے بلوچستان، اگر آپ نے کے پی، یا سب سے امپورٹنٹ اگر آپ نے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھے بیٹھنا ہے، اپنے گلے شکوے گرجز کو پیچھے چھوڑ کر پاکستان کے لیے آگے چلنا ہے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.